नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 26वां सिपारा जुज़ 26 सूरह अल-अहक़ाफ़ से शुरू कर रहे हैं हम, बल्कि सूरह अहक़ाफ़ शुरू हो रही है। सूरह अहज़ाब के बाद सूरह सबा से मक्की सूरतों का एक लंबा सिलसिला चल रहा था, उसकी आखिरी सूरत है सूरह अहक़ाफ़। हुरूफ़ मुक़त्तात हामीम से शुरू होने वाली 7 सूरतों का जो ग्रुप हम पढ़ रहे थे हवामीम का, उसकी भी आखिरी सूरत मक्के के आखिरी दौर में नाजिल होने वाली सूरतों में से है, जब हिजरत से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान बहुत सख्त हालात से गुजर रहे थे। सूरत की तमहीद उन्हीं अल्फाज में हो रही है जिस तरह इन सारे ग्रुप की सूरतों को हम देख रहे थे, बल्कि बिल्कुल पिछली सूरत की तरह, सूरह जासिया की तरह। हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अजीजिल हकीम, इस किताब का नुज़ूल अल्लाह की तरफ से है जो ज़बरदस्त और हकीम है। आगे की आयात में फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की सदाकत के लिए दलाइल दिए गए, और उसको हम थोड़ा स्किप करते हैं। और आयत 13 से अहले ईमान का जिक्र है कि जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर उस पर कायम हो गए, उनके लिए ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे, जन्नत हमेशा के लिए उनका ठिकाना बताया गया। आयत के नुज़ूल के वक्त देखें किस मुश्किलात में जो घिरे हुए लोग थे उनके लिए भी कैसी बशारत मिल रही है। और उसके बाद आयत 15 देखते हैं, वहां पे कहा गया वसैनल इंसान बिवालिदैहि एहसाना, हमने इंसान को हिदायत की कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक बर्ताव कर। अब ये बातें वैसे वालिदैन का हक बनता ही है ना, जो कुछ वो अपने औलाद के लिए करते हैं कितना ही हक है, लेकिन फिर अल्लाह ताला की तरफ से ताकीद पर ताकीद होती, और ताकीद भी होती हक अदा करने की नहीं बल्कि एहसाना। जहाँ भी हमने पढ़ा, याद होगा हमने बहुत तफसील समझी थी, सूरह इसरा में भी वो एहसान करने की बात ही होती है, और उनका हक वैसे तो अदा ही नहीं हो सकता है ना। अब बात होती कि उनके साथ एहसान करो, वालिदैन के साथ करो, लेकिन फिर जिस तरह सूरह लुक़मान में था, यहाँ भी माँ के बारे में बताया गया कि उसने क्या क्या मुश्किलात उठाई। जो कुछ वो मुश्किलात सोचे माँ उठाती है, अल्लाह ताला के सिवा और जान ही कौन सकता है। और उसके लिए फिर थोड़ी सी बात बताई भी गई कि किस तरह हमलत उम्मुहु कुरहा वदाअतहु कुरहा, कि उसने मुशक्कत उठाकर पेट में रखा और फिर मुशक्कत उठाकर ही उसको जना, और उसके हमल और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए, यहाँ तक कि जब वो अपनी पूरी ताकत को पहुंचा और 40 साल का हो गया तो उसने कहा कि ए मेरे रब। अब यहाँ पे एक असल में बेहतरीन किरदार सामने रखा जा रहा है हमारे लिए नमूने के तौर पे, कि किस तरह वो वालिदैन का जो हक बताया गया कि क्या अदा करना है, और फिर ये कि एक वालिदैन का हक जो अदा करने वाला है उसकी बात बताई जा रही है। अब वो असल में तो बात कोई एक खास किरदार की नहीं है, बल्कि हर एक के लिए कोई भी किरदार वो हो सकता है, वो असल में बताया गया। 40 साल का वो हो जाए, यहाँ तक कि वो 40 साल का हो गया। 40 साल का है तो जैसे कैसे जो मैच्योर एक इंसान हो जाता है ना, आमतौर पे घर बना लेता है, शादी हो जाए, बच्चे पैदा हो जाए, और अक्सर माँ बाप भी मौजूद होते हैं अभी उस उम्र तक, तो उसकी बात जैसे हो रही है कि आमतौर पे जो इस वक्त हो रहा होता है, और अब उसका ये कहा गया कि वो फिर दुआ करता है, और दुआ करता है कहकर एक बेहतरीन दुआ जो हम अपने लिए करना ही चाहें, अल्लाह ताला ने हमें सिखा दी। सूरह अहक़ाफ़ की आयत 15 हम पढ़ रहे हैं, कहा गया रब काला, उसने कहा रब्बि औज़इनी अन अश्कुर नेमतकल्लती अनअमत अलैया, कि रब्बि औज़इनी मुझे तौफीक दे, औज़इनी होता ना मुझे कायम रख, मुझे जमाए रख, कि मैं शुक्र करूं आपने जो मुझे नेमत दी, नेमतकल्लती अनअमत अलैया, जो तूने मुझ पर की, व अला वालिदैया, और जो मेरे वालिदैन पर की। न सिर्फ ये कि जो मुझ पर नेमत हुई बल्कि जो वालिदैन पे नेमत हुई उनका भी मैं शुक्रगुजार रहूं, वो दुआ सिखाई गई, क्योंकि वालिदैन पे जो नेमतें होती हैं उनसे ज़ाहिर है औलाद भी फैज़याब होती रहती है ना, और खुसूसन अहले ईमान में से हो तो और भी बड़ी नेमत।
تو جس کے شکر کی ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی ہی چاہیے. پھر وہ دعا جس کی ہم سب کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، کہ میں وہ عمل کروں جو آپ کا پسندیدہ ہو، جس سے تو راضی ہو، وہ عمل میں کروں. کیسی ایک خوبصورت وہ دعا ہے. حضرت زکریا نے جب اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی تو کیا کہا تھا؟ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، کہ اللہ اسے اپنا پسندیدہ بنا دے. سورہ مریم میں وہ بات آئی تھی، اور اسی صورت میں آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف بھی ان الفاظ میں ہوتی کہ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے. تو یہی دعا ہم اپنے لیے اپنے رب سے مانگ لیں کہ وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ میں وہ عمل کروں جو آپ جس سے راضی ہو جائے، جو آپ کا پسندیدہ عمل ہو، میں آپ کا پسندیدہ، آپ کی پسندیدہ بن جاؤں. وہ دعا جسے سکھا دی گئی. اور پھر اولاد کے لیے وہ دعا جو ہر ایک والدین کے دل کی آواز ہو سکتی، وہ اصلح لی فی ذریتی، اصلح لی، میری اولاد کی اصلاح کر دے میرے لیے. کیسے جامع دعا بھی ہے نا کہ اولاد نیک اور فرمانبردار ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، میرا حق ادا کرنے والی ہو، میرے لیے ثواب جاریہ بن جائے. سبھی کچھ اس میں آ جاتا ہے کہ میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے، اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں، اپنے ایمان پہ قائم رہے، نیک کام کرنے والے ہوں. وہ سب دعا اپنے اولاد کے لیے کر لیں. جو ان کی پریشانیاں ہوں اس کے لیے بھی انسان دعا کرتا ہے، کوئی ان کی کمزوریاں، بیماریاں، ہر چیز اس میں آ جاتی. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. پھر اقرار اپنے رب کے سامنے کہ میں آپ ہی کی طرف پلٹتا ہوں، آپ سے توبہ کرتا ہوں، اور یہ کہ میں فرمانبردار بندوں میں سے ہوں، تو مسلمین میں سے ہوں میں، کہا گیا. پھر ان کے لیے خوشخبری بھی کہ یہی لوگ ہیں. یہاں پہ پھر جمع کے ساغے میں آ رہا ہے نا، تو اسی سے بات سمجھ میں آتی، کسی ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، تمام انسانوں کی عام بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں سے پھر اللہ تعالیٰ ان کے قبول کرنے والا ہے. نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنُ مَا عَمِلُوا. تو کتنی بڑی بات ہے، ایک انسان سے ہر طرح کے ملے جلے عمل ہوتے ہیں نا، خرابیاں بھی ہوتی، برائیاں بھی ہوتی ہیں، کبھی بہت اچھی نیکی ہوتی، کبھی اتنی اچھی نہیں ہوتی. خود اپنی نمازوں کو ہی ہم دیکھیں تو کبھی کسی طرح اس میں خشوع لانا مشکل ہو جائے، کبھی بہت اچھی طرح ہو رہی ہو. کہا جاتا ہے کہ جو ان کے اچھے اعمال ہیں ہم انہیں قبول کر لیتے ہیں، اس کے مطابق جزا دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کی برائیوں سے درگزر کر دیتے ہیں. نَتَجَاوَزُ عَنْ سَیِّئَاتِہِمْ، ان کی برائیوں کو بالکل اگنور کر دیں گے، اس کو انہیں معاف کر دیں گے کہا جاتا، اور وہ جنتیوں میں شامل ہو جائیں گے. فی اصحاب الجنہ، اللہ کا وعدہ، سچا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا. انشاءاللہ ایسے لوگوں میں ہم شامل ہوں. دعا تو ضرور انشاءاللہ یاد کر لیں، ہمارے لیے بہت بہترین دعا. پھر آیت 17 میں اس کا بالکل اپوزٹ کردار بھی بتا دیا گیا. جو والدین کی نصیحتوں سے بیزار ہے، انہیں پرانے زمانے کی کہانیاں کہتا ہے. وہ دین کی طرف بلا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے وہ تو پرانے زمانے کی کہانیاں بتا رہے ہو مجھے. والدین فریاد کرتے ہیں کہ تیرا ناس، ایمان لے آؤ، اللہ کا وعدہ حق ہے، اور وہ اولاد کہتی ہے کہ یہ تو فرسودہ باتیں، اساطیر الاولین ہے. یہ کردار کیسا ہے یہاں پہ دیکھیں، یوں لگتا ہے نا جیسے آج کے کرداروں کی، بلکہ آج کی نئی نسل کی تصویر کھینچی گئی ہو. مکے میں تو یہ کردار شاید ہی ہو نا، وہاں تو اکثر کم عمر لوگ ایمان لا رہے تھے اور ایمان لانے والے کم تھے. لیکن عام طور پہ جو ہوتا رہا ہے، ماضی میں بھی ایسے کردار گزر چکے، آگے بھی آنے والے تھے، اللہ تعالیٰ جانتا ہی تھا، وہ سب بتائے گئے. اب یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو گیا. وہ جو اس طرح سے سمجھ رہے ہو، یہ بھی سمجھ میں آتا ہر زمانے میں انسان کیسے سمجھتا. آج ہم بہت ماڈرن ہو گئے ہیں، وہ دوسری دین کی بات تو کوئی فرسودہ بات ہے. آج ہماری عقل بہت بڑھ گئی ہے، وہ ہر زمانے میں ایسی ہر ایک بات کرتا رہا. اور پھر آگے پھر بتا دیا گیا کہ ہر ایک کو اپنے اعمال کے عین مطابق درجے دیے جائیں گے، جیسے جو انہوں نے کام کیے ہوں گے وہی ان کے درجے ہوں گے، وہ کہا جاتا. اور پھر آیت 19 بھی دیکھ لیں، 19 اس میں کہا گیا کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جب کفار اس پہ پیش کیے جائیں گے، آگ پر پیش کیے جائیں گے، دوزخ میں ڈالے جائیں گے، تو کیا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا. اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی
ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ ایک ایسی فکر مند کر دینے والی آیت ہے۔ صحابہ کرام خود بہت فکر مند ہوتے تھے۔ مدینے میں جب ان کے حالات اچھے ہو گئے، مکے میں کتنی مشکلات اٹھائیں اور وہ ڈر رہے ہوتے تھے کہ جو یہی مجھے ساری جزا نہ مل گئی ہو۔ تو بالکل وہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی، لیکن اصل تو برے کردار کا انجام ہے کہ جب وہ آ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں تو اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں تم خرچ کر چکے، ان کا لطف تم نے اٹھا لیا۔ جو بھی انسان نیکیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تو دیتا ہی ہے۔ تو وہ جن کو آخرت میں نہیں ملنا ہے، جو ایمان ہی نہیں لا رہے ہیں، ان کو پھر یہی سارے ان کے بدلے دے دیے جاتے اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ سب ہو گیا پورا، تمہارا حساب برابر ہو گیا، جو تم نے نیکیاں کی تم نے دنیا میں اس کے بدلے فائدے اٹھا لیے، اور آج جو تم تکبر دنیا میں کر رہے تھے، جو برائیاں تھیں، اس کی بنا پہ اب ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے پناہ میں رکھ لے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر آگے آیت 21 سے تاریخ کی ایک قوم، جو بڑی متکبر قوم کا حال بتایا گیا۔ ان واقعات کے پردے میں ہر سرکش انسان کے لیے کیسی دھمکی ہوتی ہے، ساتھ ہی اہل ایمان کی ان کے جیسے ہمت بڑھائی جاتی۔ ذکر ہو رہا ہے قوم عاد کا، جو احقاف میں رہنے والے تھے۔ احقاف کہتے ہیں ریت کے لمبے لمبے ٹیلوں کو، جہاں وہ رہتے تھے اب وہ ریت کے ٹیلے ہی ہیں نا، اس سورت کا نام اسی پہ ہے، سورت الاحقاف۔ ان کا حال قوم عاد کا آپ جانتے ہیں، لیکن آیت 24 میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا۔ کس طرح انسان کی نظر کیسے دھوکے دے سکتی ہے نا، اتنا تباہ کن عذاب کو آتا دیکھ کر، ایسے تباہ کن عذاب کو آتا دیکھ کر وہ خوش ہو رہے ہیں۔ وہ عذاب جس کے آنے کے بعد ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ کہا گیا کہ ہم نے ان کو وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا، ان کو ہم نے آنکھ، کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر وہ ان کے کسی کام نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی وہ کچھ عطا کیا ہوا ہے، کان، آنکھیں، دل، سارا شعور، کیسا علم اور کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس سے وہ کام نہ لے انسان جو کرنا چاہیے تو کیسے پکڑے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے انشاءاللہ ہم وہ کام لینے والے ہوں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ پچھلی آیت میں جو دعا سکھائی گئی وہ بھی یاد کر لیجئے، کس طرح انعام صالحا ترضا ہو، وہ کام ہم کرنے والے ہوں، اللہ کے پسندیدہ اعمال ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرنے والے ہوں۔ آیت 29 سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک اہم واقعے کا ذکر ہے۔ کہا گیا کہ ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ وہ قرآن سنیں۔ اس سے کیسے لگتا ہے گویا یہ مواقع اتفاقاً نہیں پیش آ جاتے، کوئی موقع ہمارے سامنے آتا ہے، کوئی کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، نیکی کی بات سننے کی طرف ہی دعوت دے رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ موقع نکالتا ہے۔ اب یہ ہر انسان پر ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا موقع گنوا دیتا ہے۔ ان جنوں کا قول بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری نصیحت کے لیے سنا دیا۔ وہ کہتے ہیں سے تو خاموش ہو جاؤ۔ قرآن سننے کا یہ ادب ہمیں بھی سکھایا گیا، سورہ اعراف میں ہم پڑھائے ہیں، اس پہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں ہمیں خود دیکھنا چاہیے۔ قرآن جب سنایا جا رہا ہو تو کس طرح اس کو خاموشی سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے یہ جو واقعہ پیش آیا وہ اس وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے۔ طائف کا سفر آپ کو یاد ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا طائف والوں نے حشر کیا تھا، اور جب آپ واپس آ رہے تھے تو آپ کی کیا حالت تھی۔ ادھر مکے کے لوگ بالکل شیر ہو رہے تھے، انکار کر رہے تھے، اور ادھر آپ اس امید پر گئے تھے کہ شاید وہ لوگ کچھ بات سمجھ لیں، اور انہوں نے تو غنڈوں کو پیچھے لگا دیا، آپ کو زخمی تک کر دیا۔ تو اس وقت آپ کہیں ایک جگہ راستے میں رک کر جب آپ کوئی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں آپ نے قرآن پڑھا اور وہ جنہوں نے سن لیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پتہ نہیں چلا، آیات سے آپ کو اطلاع دی گئی کہ انہوں نے وہ قرآن سنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور طائف کے لوگ جو سوچیں آپ کے اپنے خصوصاً مکے کے لوگ قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے، اور وہ تو آپ کو اس قدر مایوس کر رہے تھے، جن کو آپ اتنا چاہتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں، ان کو آپ ہدایت دے دیں، وہ سن نہیں رہے ہیں اتنے سالوں سے، اور وہ ایک دفعہ بس جن اتفاقاً سنتے ہیں اور وہ فوراً اس سے اثر لے لیتے ہیں۔
اس کے لیے کہا جاتا ہے جب وہ پڑھا جا چکا. خاموش کیا انہوں نے ایک دوسرے کو، سب سے پہلے ایک دوسرے کو ادب سکھایا کہ خاموشی سے سنو. جب خاموش ہو کر سنیں گے پوری توجہ سے تو پھر دل پہ اثر بھی ہوگا نا. تو وہ دل پہ ان کے اثر بھی ہوا، اور وہ پھر کہا جاتا ہے کہ وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنے قوم کی طرف پلٹے. ایک دفعہ انہوں نے قرآن سنا اور سنتے ہی انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور کیا نصیحت اس میں کی جا رہی ہے. وہ اپنے قوم کی طرف انذار کرنے والے بن کر پلٹے. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح ایک دفعہ بھی ایک بھی جو نیکی کی بات انسان سن لے اسے بھی دوسروں تک پہنچانے کی فکر کر لے، فوراً وہ متحرک ہو گئے، داعی بن گئے. وہ ایک نعمت جو ان کو اتفاقاً راہ چلتے مل گئی تھی، فوراً ہی اپنے قوم کو اس سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنوں کے اس عمل کو ہمارے لیے نمونہ بنا کر یہاں پہ پیش کر دیا، بلکہ بات بھی سنا دی جو انہوں نے اپنے قوم سے کی کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی. اور لگتا ہے کہ انہیں پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا پتہ تھا اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی بھی آئی ہوئی کتابوں کی، اور رہنمائی کرتی ہے حق اور راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو. اور کس طرح دعوت دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں اپنے قوم کو، اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا. اب کس طرح بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے سامنے رکھا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی کیسی اپنی رحمت عطا کی ہے، قرآن کی نعمت، اسے پڑھنے اور سمجھنے کی نعمت خوب خوب عطا کی. انشاءاللہ اللہ کے بندوں تک پہنچانا بھی ہمارے لیے آسان فرما دے. سورہ محمد شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ احزاب کے بعد سے 13 مکی صورتوں کے لمبے سلسلے کے بعد اب 3 مدنی صورتیں آ رہی ہیں. ہمیں بہت کچھ سکھانے والی، اصول دینے والی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. سورہ محمد تو اپنے نام کی وجہ سے ہی ہماری محبوب صورت ہو سکتی ہے، مدینے کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی. اس صورت کا دوسرا نام قتال بھی ہے. اب مدینے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اسلام کے دشمنوں کی کیا عزائم ہے اور کیا کچھ پیش آنے والا ہے. اس کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو بھی تیار کیا گیا اس صورت میں. پیچھے ہم بہت ہی تمہید کے ساتھ شروع ہونے والی وہ حوامیم کی صورتیں پڑھ رہے تھے، جس میں حروف مقطعات، پھر کتاب کا ذکر، اس کا تعارف کہ کیا اس کی اہمیت ہے. اور یہ صورت بغیر کسی تمہید کے ایک دم شروع ہو جاتی ہے. جو حالات اس وقت چل رہے تھے اس پہ بات شروع کر دی گئی. اصل میں پہلی آیت ہے الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکا، اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو رائگاں کر دیا، ضائع کر دیا. اب ایک تو کفر کرنے والے اور وصدوا عن سبیل اللہ. صدہ کے معنی جیسے خود رکنا بھی ہوتا ہے کسی چیز سے خود اپنے آپ کو انسان روکے اور دوسروں کو بھی روکنا. تو یہ رکنے اور روکنے والے ان آیات کے نزول کے وقت کون کون تھے، ان میں کون کون لوگ شامل تھے؟ کفار مکہ تو ظاہر سب سے بڑے تھے نا، صدہ، خود بھی رکے ہوئے تھے، دوسروں کو بھی زبردستی روک رہے تھے، کتنے پریشر ڈال رہے تھے. وہ تو اصل مراد ہے یہاں پہ. پھر اس کے علاوہ مدینے کے منافقین بھی، اور آپ مدینے کے آس پاس جو یہودی قبائل تھے وہ بھی اسی میں آتے ہیں. اور پھر ہر زمانے میں جو بھی اللہ کے راستے پر بڑھنے سے خود رکے یا دوسروں کو روکنے کا ذریعہ بنے. ایک انسان سوچے ایکٹیولی دوسرے کو نہ بھی روکے، کسی پہ پریشر نہ بھی ڈالے، تب بھی اس کے عمل سے ہی کتنے لوگ اثر لے سکتے ہیں نا. تو ایک فرد کتنے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا باعث ہو سکتا ہے، اور ان کے لیے اتنی بڑی وعید آ رہی ہے اضل اعمالہم، کہ ان کے اعمال اللہ نے ضائع کر دیے. اعمال سے مراد ایک تو وہ کہ جو اسلام کے خلاف ان کی جو کوششیں تھیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ کچھ کارگر نہیں ہونے والی ہیں، ان کی ساری کوششیں اللہ نے ناکام کر دی ہیں. قرآن کا یہ انداز ہم دیکھتے آ رہے ہیں، ایک بات جو ہونے والی ہے آگے، مگر وہ اللہ کے لیے تو وہ ہو چکی ہے، اللہ کے ضائع ہو گئے. اور اس کے علاوہ نیکیاں بھی سمجھا گیا کہ وہ کام جنہیں عام طور پہ نیکی سمجھا جاتا. قریش کی تو کیسی نیکی کی دھاک پورے عرب پر بیٹھی ہوئی تھی. خانہ کعبہ کی دیکھ بھال، اس کی نگہبانی، حاجیوں کی کس فراغ دلی سے وہ خدمت کرتے تھے. اس کے علاوہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، صدقہ و خیرات وغیرہ. منافقین کا سوچیں تو وہ خود زبان سے بھی ایمان لائے تھے، نماز اور روزے سبھی کچھ کرتے تھے، لیکن وہ ساری نیکیاں ان کی بھی ضائع ہو گئی، اضل اعمالہم. اور پھر یہودیوں کا بھی سوچیں تو ان کی بھی علم کی، ان کی دینداری کی،
دھاک جیسے مدینے پر کیسی تھی نا بیٹھی ہوئی، لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی تو سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اب اس صورت میں ایک ایک آیت تو ہم نہیں پڑھیں گے، لیکن اس صورت کے مطالعے کے وقت آپ نوٹ کیجیے گا اس صورت میں بار بار اعمال کی بات آتی رہے گی۔ جو پہلی آیت میں آ رہی ہے نا کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، ایک تو بتایا جائے گا کہ کون لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو جانے والے ہیں، حبت ہو جانے والے، اکارت ہو جانے والے، باطل ہو جانے والے ہیں، اور کون لوگ ہیں جن کے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کرنے والا، وہ بھی بات اس میں بتائی گئی۔ نیکیاں سوچیں، نیک اعمال ہمارے لیے کتنی بڑی دولت ہے۔ قیمتی ڈائمنڈ سے بھرا ہوا سونے کا سیٹ ہو کہ سونے کے بلاکس ہو، وہ جن کو انسان لاکرز میں بہت چھپا کر محفوظ رکھتا ہے، ان کی بھی کچھ قیمت نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ مرنے سے پہلے ہی، بیمار ہو جانے کے بعد، ہوش و حواس کھو جانے کے بعد ان کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ کیا کر لے گا کوئی اتنی ساری دولت کا؟ کچھ بھی وہ اس کو فائدہ نہیں دیتی ہے نا۔ پھر اور نیکیاں تو وہ ہیں جو قبر میں بھی ساتھ جانے والی، قبر میں مونس بننے والی، قیامت کے دن خوش و خرم کر دینے والی، جنت تک ہماری رہنمائی کرنے والی ہیں۔ تو ان کی تو پھر کتنی زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے ان نیکیوں کی، اس پر غور کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ ہم کس طرح اپنے اعمال کی حفاظت کریں، کون سے اعمال ہیں جن سے ہم رکے رہیں کہ ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں۔ کفر اور اللہ کے راستے پر چلنے کی بات تو اسی آیت میں ہم نے پڑھی، وہ تو سب سے بڑا ہی ذریعہ ہے نیکیوں کے ضائع کرنے کا، لیکن ابھی آگے بھی نوٹ کرتے جائیے۔ اس صورت میں تو ہے ہی، بلکہ اس سپارے میں بھی آگے بات آتی رہے گی کہ جس سے پتہ چلے کہ کس وجہ سے اعمال حبت ہو جاتے ہیں، کون سے کاموں کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ جو سوچے اتنی چھوٹی سی زندگی میں تھوڑی سی کوشش نیکیوں کی ہوتی ہے نا، کتنا زندگی کا اپنا کتنا عرصہ تو ہم سونے میں، کھانے پینے میں، کتنے دوسرے کاموں میں گزار دیتے ہیں نا، اور اس میں نیکیوں کا کتنا کم حصہ ہوتا ہے۔ وہ اتنی سی نیکیاں وہ بھی اگر ضائع ہو جائے تو کتنی بڑی محرومی، انشاءاللہ انہیں ہم بچا سکیں۔ پھر کہا گیا دوسری آیت میں تو دیکھیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس چیز کو مان لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ ہے حق، وهو الحق من ربہم، اللہ کی طرف سے حق ہی ہے، تمہارا ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وہ اس کو تو ماننا ہی چاہیے۔ ان کے لیے کیا ہے کہ ہم نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دی، وکفر عنہم سیئاتہم، ان کی برائیاں ان سے دور کر دی، اور واصلح بالہم، ان کا حال درست کر دیا۔ ان کے لیے اتنی خوشخبری ہے کہ ان کے لیے تو پھر ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کی پیروی میں ہی بس خیر ہے انسان کی۔ اس آیت کے شروع میں آمنوا وعملوا الصالحات تھا نا، ایمان اور عمل صالح میں بھی وہی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا شامل ہے، آپ کے کا اتباع بھی شامل ہے، لیکن دوبارہ سے ہوتا ہے کہ ایمان لائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ کامیابی کا اب ایک ہی راستہ ہے۔ اب نہ دین ابراہیمی پر چلنے کا دعویٰ کام آ سکتا، نہ تورات کی پیروی کا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر اسلام کے نام پر ہی کوئی فرقہ، کوئی سیکٹ بنا لیا جائے کہ اپنے امام، اپنے لیڈر کا حکم ہی سب کچھ ہو کر رہ جائے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے براہ راست قرب حاصل کرنے کے راستے انسان ڈھونڈے، وہ کچھ بھی کام نہیں آنے والا۔ اب لازمی ہے کہ اعمال کو درست کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس پر ایمان لائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہاں پہ اس آیت میں محمد کا نام بھی آ رہا ہے جس پر سورت کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورے قرآن میں صرف 4 دفعہ آتا ہے۔ یہ بات ہم سمجھ ہی چکے کہ کس طرح یا محمد تو کبھی نہیں آتا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح پکار نہیں، جیسے آپ شان کے خلاف ہے۔ محمد کا نام اگر آیا جو یہاں پہ آ رہا ہے، اگلی سورہ فتح میں بھی ہے، اس سے پہلے سورہ آل عمران، سورہ احزاب میں گزر چکا، وہی 4 دفعہ آتا ہے۔ پھر آیت 8 کو دیکھیں، اس میں بھی کفر کرنے والوں کے لیے ہے کہ اضل اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اور پھر اگلی ہی آیت میں، آیت 9 میں فحبط اعمالہم، ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے۔
یعنی حبت اعمال کے ظاہر ہونے کی بات کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا. وہی تقریباً بات ہو رہی جو ابھی ہم دوسری آیت میں سمجھ رہے تھے کہ قرآن کے کسی بھی حکم کو ناپسند کرنا، اس پر ناک بہو چڑھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. سمجھ میں آتا ہے. اکثر مسلمانوں کا بھی دیکھ ہی سکتے ہیں نا کہ کس طرح کسی بھی سزاؤں پہ تو اعتراض کرنے والے کتنے زیادہ پاکستان میں جلوس تک نکالنے والی عورتیں موجود ہیں پہ احتجاج کرنے کے لیے. تو وہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس کو ناپسند کیا جو اللہ کا حکم ہے، تو ان کے تو پھر سب ضائع ہو گئے، حبت سارے اعمال ضائع ہو گئے. آیت 15 میں جنت کی بڑی خاص نعمتوں کا، وہاں کی پاکیزہ نہروں کا تذکرہ ہے. پانی جو خراب نہیں ہونے والا، دودھ کی، شہد کی نہریں، اور وہ بھی کس طرح کی. یہاں تو انسان جو وہ نعمتیں کسی ذریعے سے ملتی ہیں نا، جانوروں کے تھنوں سے، کوئی بسان کے ساتھ، مکھی کے پیٹ سے نکلی ہوئے وہ شہد، اور وہاں وہ نہروں کی صورت میں. اور پھر اس کے آخر میں جہنمیوں کے پانی کی بھی یاد دلا دی گئی جو آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بہترین نہروں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اس جہنم کے پانی سے، کھولتے ہوئے پانی سے بچا لے. پھر آیت 20 سے 32 تک منافقین کا تذکرہ ہے. ان کے لیے بھی وہی بات آتی ہے کہ حبط اعمالہم، کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے. پھر آخر میں آتا ہے سارے ان کی باتیں بتا کر ان کی منافقت کی. وَسَيَحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کا سب کیا کرایا غارت کر دے گا. سَيَحْبِطُ، جلدی قریب سب غارت ہو جانے والا ہے، سب برباد ہو جائے گا. سمجھ میں آتا ہے. اب یہاں پہ دوسری بات پتہ چل رہی، نفاق اور منافقانہ حرکتیں اعمال کو ضائع کر دیتی ہیں. بلکہ آیت 27 سے پتہ چلتا کہ روح قبض کرتے وقت سے، جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں، اس وقت ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے. اللہم انی اعوذ بک من غضبک، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں غضب سے محفوظ رکھے. منافق کون سا گروہ ہوتا ہے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کر رہا ہوتا، نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ تو روزے بھی رکھتے تھے، لیکن کیونکہ دل میں نفاق تھا تو وہ سزا انہیں موت کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور سب ان کے اعمال ضائع ہونے والے. منافقین کے تذکرے کے درمیان ایک مشہور آیت جو 24 کہ افلا یتدبرون، بس کیا نہیں انہوں نے غور کیا، وہ تدبر نہیں کرتے، وہ غور نہیں کرتے. ام علی قلوب اقفالہا، یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن پہ غور نہیں کیا، یا دلوں پہ ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں. وہ کہا جاتا. اب یہاں پہ بات پڑھو نہیں کہا جا رہا، بلکہ تدبر کرو کی بات کے بجائے پر اثر انداز میں، تنبیہ کے انداز میں بات ہے نا. کیا پس نہیں وہ تدبر کرتے، کیا پس وہ غور نہیں کرتے. اور جس طرح منافقین کے تذکرے کے درمیان آ رہا ہے تو سمجھ میں آتا منافقت کا بہترین علاج یہ ہے انسان قرآن پہ غور کرے، تدبر کرے. تدبر کا لفظ کیسا ہے؟ دبر ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے جانا، ایک ایک آیت کا پیچھا کرنا، غور و فکر کرنا، ایک ایک لفظ پر غور کرنا کہ آیت مجھے کیا حکم دے رہی ہے، میرے لیے اس آیت میں کیا ہدایت ہے، مجھے اس آیت پر کیسے عمل کرنا ہے. اب یہاں جمع کے ساغے میں ہے، سب سے کہا جا رہا. صرف علماء سے نہیں بات ہو رہی، صرف مردوں سے بات نہیں ہو رہی، کوئی بوڑھوں سے نہیں بات ہو رہی، سب ہیں، بوڑھے، بچے، عورتیں، مرد، سبھی کے لیے ہے. ان سبھی کو تدبر کرنے کی ضرورت ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے آسان کر کے اتارا ہے، ہر ایک سمجھ بھی سکتا ہے اور اس سے اپنے لیے ہدایت لے سکتا ہے، وہ لینے کی ضرورت ہے. قرآن اصل نور ہدایت ہے نا، دلوں کے زنگ کو دور کرنے والا، دل کی بیماریوں کو دور کرنے والا. پیچھے آیت 17 میں بھی تھا کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کا اتباع کرنے والے تھے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. یعنی اپنی خواہشات کے جو پیچھے جانے والے ہیں وہ گویا سب سے بڑا قفل ہے جو دل پہ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کلام دلوں میں اترتا نہیں ہے. یہ ابھی سوال کی طرح رکھا گیا نا کہ کیا قفل لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے. ہمارے دل قرآن کے لیے کھلے ہوئے ہوں، قرآن پہ غور و تدبر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اس پر ہم انشاءاللہ عمل کرنے والے ہوں. سورہ فتح شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نبی محبوب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سورت ہے یہ سورہ فتح. 6 ہجری میں نازل ہونے والی سورت، صلح حدیبیہ کے بعد. صلح حدیبیہ کی حیات طیبہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
بلکہ اسلامی تاریخ اس کی بھی اہمیت ہے، اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب تھا، بلکہ کہنا چاہیے دنیا کی تاریخ کو بدل دینے والا موقع تھا وہ صلح حدیبیہ کا۔ اس کے تفصیلی واقعات تفسیر اور سیرت کی کتابوں میں ضرور دیکھیے۔ مختصر ترین الفاظ میں بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہجرت کے بعد سے کفار قریش نے مسلمانوں کے لیے حج اور عمرے کا راستہ بند کیا ہوا تھا، جو اس گھر کی تاریخ میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ وہ گھر سب کا تھا، سب کا اس میں حق تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں، یعنی 6 سال گزر گیا، ادھر کوئی جا نہیں سکا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب تو حکم کا درجہ رکھتے ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی، اور آپ کے جانثار ساتھیوں نے بھی سارے خطرات کے باوجود آپ کا ساتھ دیا، وہ بھی ساتھ نکلے۔ قریش کی بڑی کوشش تھی کہ پیچھے ہی کہیں جھڑپ کر کے کوئی مسلمانوں کو بلیم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑپ ہونے دی، ان کی شرارتوں کو مسلسل نظر انداز کرتے ہوئے، کوئی ان کا جواب دیے بغیر تھوڑا لمبا راستہ تک بھی لے کر حدیبیہ تک پہنچ گئے، بالکل مکے کے قریب۔ قریش کی کوششیں چلتی رہی مزاحمت کی، کسی طرح روکنا چاہا کہ آپ داخل نہ ہوں، بالکل روکے بھی تو پورے عرب میں بدنامی تھی نا ان کی، لیکن چاہتے بھی نہیں تھے، ناک بھی کٹ جاتی اگر آنے دیتے۔ اسی کو ابھی اس صورت کے میں آخر میں ان کی حمیت جاہلیہ کہا گیا، اپنی وہ انا کے جو ہم کر رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، اور اس کی وجہ سے بس انہوں نے اندر آنے نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ یہ کوششیں کرتے رہے۔ پھر بالآخر کچھ بات چیت، دوسرے کچھ افراد ایک دوسرے کی طرف بھیجے گئے، نمائندے، سفارتیں ہوئیں، اور پھر بالآخر وہ صلح پر راضی ہوئے۔ اب صلح پہ وہ راضی ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صلح پہ راضی بھی ہو گئے، اور جو ان کی بتائی ہوئی شرائط پر جو ظاہر میں مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر شرط مان لی جو وہ کہہ رہے تھے۔ وہ ان کا کہنا تھا آپ اس سال واپس جائیں، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں، اور کوئی یہ کہ مکے سے مسلمانوں کر جائے تو اسے مکے لوٹا دیا جائے، اور کوئی مدینے سے آئے تو اسے نہیں لوٹائیں گے۔ اب دیکھنے میں تو انفیئر بات لگ رہی ہے، اور یہ کہ سب سے بڑی چیز جو ہو گئی وہ یہ کہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی۔ اب ان شرائط پر بات ہونے سے، اور ویسے ذرا سوچیں، عمرے کے لیے نکلے ہوں، پہنچ گئے ہوں مکے کے قریب، اور احرام بندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور تیار ہیں، اور انہیں واپس جانا پڑے تو صحابہ کرام کی افسردگی کا کیا حال ہوگا۔ پھر یہ بھی لگ رہا ہے کہ ساری شرائط انہیں اپنے خلاف سمجھ میں آ رہی ہیں، ان کے قربانی کے جانوروں کو قابل نہیں پہنچنے دیا گیا، احرام کھولنا پڑا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جن کی بصیرت افروز نگاہیں اس صلح میں کیا کچھ خیر ہے دیکھ رہی تھی۔ اس افسردگی کی حالت میں واپسی کی سفر میں یہ صورت بھی بغیر کسی تمہید کے بشارتوں پر بشارتیں لے کر اتری۔ ان فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے تم کو کھلی فتح دے دی۔ وہ جو مسلمانوں کو ہار لگ رہی تھی، اہل مکہ بھی اسے اپنی جیت سمجھ رہا ہو نا، کہ ہم نے اپنی ہر بات منوا لی ان سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فتح تم کو اللہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے لیے آتا، آپ کو ہم نے فتح دے دی، آپ کو فتح، اللہ تعالیٰ نے کھلی فتح بھی نہیں، فتح مبینہ عطا کر دی۔ اور کس لیے عطا کی؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے۔ نعمت کی تکمیل یاد ہوگا سورہ مائدہ کی آیت کب ہوئی تھی؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ پورا دین مکمل ہو گیا، وہ دین اب مکمل ہونے کا راستہ سامنے آ گیا، وہ نعمت تکمیل ہونے والی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی معصوم ہے نا، کوئی گناہ کی بات آپ سے ہونے والی نہیں ہے، لیکن جو یہ پوری کلیکٹیو ایفرٹ تھی، جو مسلمانوں کی جو کوشش تھی دین کو پھیلانے کے لیے، اس میں انسانوں سے کوتاہیاں کچھ بھی ہو ہی سکتی ہیں، اگرچہ آج ہماری نگاہ نہیں دیکھ سکتی ان کی کوئی کوتاہی، ہم تو نہیں دیکھ سکتے، وہ اتنی دشمن تک بھی ماننے پر مجبور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا جو کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو کوتاہی ہے اس سب کے لیے کہا جاتا ہے، وہ ساری کوتاہیوں سے درگزر کر کے جو کمی بھی ہوئی ہو اس سے معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے تم پہ نعمت کی تکمیل کا ارادہ کر لیا، تمہیں فتح عطائی کر دی۔ اللہ کے نزدیک تو ہو گئی فتح، اسی وقت ہو گئی تھی، اور تمہیں یہ کہ اور تم کو زبردست نصرت بخشے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، بہترین نصرت اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ اور بھی بہت ہی، ویسے ہم پوری پڑھیں گے نہیں، لیکن پڑھ کر دیکھیں تو بہت سی بشارتیں، دنیا کی بھی کامیابیاں، اموال غنیمت اور سب کی بشارتیں
آیت نمبر 4 میں کہا جاتا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک ایمان اور بڑھا لیں۔ سکینت اور اطمینان کی بات سے جو آتی اللہ تعالیٰ نے نازل کی، قرآن میں جہاں بھی آتی سکینت کی بات، سکینت کا تو دل کا اطمینان جو آ جائے نا، گویا وہ آسمان سے فرشتے مومنوں کے دل پر اتارتے، نازل ہونے کی باتیں آتی ہے۔ سورۃ توبہ میں بھی ہم نے دیکھی تھی، ابھی آگے بھی ہے، ہر جگہ وہی ہے کہ سکینت اترتی ہے نا۔ اس سکینت سے ایک اور رحمت، ثابت قدمی عطا ہوتی ہے، اور یہ کہ ایمان پر ایمان کا اضافہ، ایمان کے ساتھ ایک اور ایمان بڑھا لے۔ آزمائشوں سے جب انسان گزرتا ہے، بالکل وہ صلح حدیبیہ کے بھی موقع ایسا تھا جیسے بالکل موت کے منہ میں جا رہے ہو نا، وہ بہت ہی جانثار ساتھی تھے اس لیے انہوں نے ساتھ دیا، ورنہ تو مکے والوں سے کوئی اچھا گمان تو نہیں کر سکتے تھے، وہ سب کو قتل کر سکتے تھے، لیکن وہ اتنی بڑی آزمائش میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ساتھ دیا، اس وقت نکلے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے ایمانوں کو اور بڑھا دیا، درجے ان کے بڑھا دیے، زیادہ کر دیا، ایمان کے درجے اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیے۔ وہ بتایا جاتا خود یہی جو صلح حدیبیہ تھی وہ کس طرح سے آگے کامیابی کے بس دروازے کھلتے ہی چلے گئے، جنگ کے خطرات سے محفوظ ہو کر خوب دین کی اشاعت کی گئی، پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا، پھر اسی کی وجہ سے فتح مکہ بھی ممکن ہوئی۔ پھر آیت 8 اور 9 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام واضح کیا گیا۔ مشہور آیت تھی نا، اکثر سنی ہوگی، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد، گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، آپ کا یہ کام تھا، آپ دنیا میں لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے تھے، دین کی گواہی لوگوں کے ساتھ پیش کر رہے تھے، ایمان لانے والوں کو بشارت، نہ ماننے والوں کو انذار۔ وہی کام آپ نے اپنی امت کے حوالے کیا، یہ بھی ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے ساتھ ہی۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس کی تعظیم و توقیر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو تاکید ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہونی چاہیے۔ وہ تعظیم و توقیر کس طرح ہو ہم سوچ بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ کرنے والوں میں بھی ہے۔ سب سے بڑی تعظیم و توقیر تو یہ کہ آپ کے ہر حکم ہمارے سر آنکھوں پر ہو، اس کو ہم فوراً بجا لانے والے ہوں، آپ کے سنت کا اتباع ہم کرنے والے ہوں۔ ابھی اگلی صورت میں بھی تھوڑی اس کی اور تفصیلات ملیں گی۔ اور پھر ہے کہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کی تسبیح کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے ہو رہے ہوں، مخالفتیں ہو رہی ہوں، آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، مسلمانوں کا کیا کام ہے؟ وہ تو اپنے نبی کی تعظیم و توقیر کریں، آپ کی تعریفیں کریں، آپ کے پیغام کو عام کریں، اور اللہ کی تسبیح و توقیر کریں، بجائے اس کے کہ مخالفتوں میں خود بھی الجھ کر کچھ اور ہی دنیا میں فساد پھیلانے کا باعث ہو۔ وہ یہاں پہ سمجھایا گیا۔ اب اس صورت کے اور اہم باتوں کو ہم ذاتی مطالعے کے لیے چھوڑ کر آخری آیات دیکھتے ہیں تاکہ سورہ حجرات کو بھی کچھ ہم وقت دے سکیں۔ آیت 27 میں وضاحت کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا تھا، اور اب زیادہ امن اور اطمینان کے ساتھ عمرہ ادا ہوگا۔ جو آخری رکوع کا ہم دیکھ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت وہ آیات ہیں۔ اس میں ایک تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا تھا، دلوں میں تھوڑے شبہ پیدا ہو رہے تھے نا کہ نبی کا خواب تو سچا ہوتا اور ہم عمرہ کیے بغیر واپس آ رہے ہیں، تو بتایا گیا کہ اللہ نے سچ دکھایا تھا، اور تم بالکل امن اور اطمینان کے ساتھ وہ عمرہ ادا کرو گے، اسی طرح سے تم اپنے بال کٹواؤ گے اور کوئی تمہیں ڈر نہیں ہوگا۔ اور اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ وہ کچھ جانتا تھا جو تم نہیں جانتے، اس لیے اس نے فتح قریب عطا کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کیا بات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے معاملہ کیا۔ اس وقت سوچیں اگر بھیڑ بھی جاتے پیچھے، ویسے آیات ابھی نہیں پڑھی، ان میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی فتح اس وقت دے سکتا تھا، لیکن وہ اس وقت نہ دینے سے کیا ہوا، کتنے سارے لوگ مسلمان ہوئے بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر خون بہائے، سبھی کو، کتنے سارے لوگوں کو، تقریباً سب کو مسلمان ہونے کی اللہ تعالیٰ نے، ایمان لانے کی توفیق دے دی، اور وہ سب کچھ اللہ کے علم میں تھا نا۔ آیت 28 میں اس دین کے غالب ہونے کی یقین دہانی کہ وہ ضرور، وہ بھی مشہور آیت جو پیچھے بھی اسی سے ملتے جلتے آیات گزر بھی چکی ہے کہ اللہ نے یہ دین بھیجا ہی اس لیے، اس کو غالب ہو کر ہی رہنا ہے، وہ تو ضرور ہوگا، ہر دین پر وہ غالب ہونے والا ہے، وہ بات بتائی جاتی۔
اور پھر آخری آیت ہمارے کلمے کے دوسرے حصے سے شروع ہوتی، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کی جو تعریف تورات میں آتی ہے وہ بیان ہوئی۔ انشاءاللہ وہ اوصاف ہم بھی اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ اشداء علی الکفار، پہلی صفت ان کی کہ کفار کے لیے وہ نرم چارہ نہیں ہوتے۔ سخت ہونے کا مطلب، اشداء ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بد اخلاق ہو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے ہوں۔ اصل بات یہ ہوتی کہ وہ کسی کے پریشر کے مقابلے میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جھک جائیں، بلکہ اپنے اصولوں پر کے پابند رہتے ہیں ہر حال میں۔ اور دوسری صفت رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والے، نم مزاج، ایزی گوئنگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ایک بڑھیا بھی ہم ساتھ لے کر جائے اور اپنا کام کروا لے، کسی سے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، صلہ رحمی کرنے والے، احسان کے معاملے کرنے والے۔ اور پھر کہا جاتا ہے تم جب انہیں دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کے خوشنودی کے طلب میں مشغول پاؤ گے، نیکیوں میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں جو رکوع سجدے کہیں تو نوافل ادا کرنے والے، اللہ کے فضل اس کے خوشنودی کی طلب میں سرگرم کہ کسی طرح اللہ کے فضل کو پالیں، اللہ کے خوشنودی کو پالیں۔ اور پھر کہا جاتا سجدوں اور ان کی عبادتوں کا نور ان کے چہروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی سجدے کا نشان ہی ظاہر ہوتا ہو، بلکہ جو ایک عبادتوں کا ایک اثر، ایک نور جو چہرے پہ آ جاتا وہ اصل میں مراد ہے۔ پھر انجیل کی بات آتی کہ انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی سے دی گئی جس نے پہلے کوپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر گدرائی، پھر کچھ مضبوط ہوئی اور پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان پر غیظ میں آئیں۔ کس طرح سمجھ میں آتا؟ اسلام کے شروع ہونے کا سوچیں کیسی کمزوری کی حالت میں شروع ہوا، ایمان لانے والے کتنے سے تھے، پھر پھلتے پھولتے آج سوچیں اتنے بلینس مسلمان پورے اس کرۂ زمین پہ موجود ہیں، تو کتنے نام لیوا پورے کرۂ زمین پہ کہیں کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا آوازہ بلند نہ ہوتا ہو۔ وہ کس لیے کہ اس سے مسلمان خوش ہوں اور جو کفار ہے وہ ان پہ غیظ میں آئے۔ اور پھر اللہ کے بہترین وعدے پر سورت کا خاتمہ ہوتا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، جو ایمان لائے نیک عمل کریں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ۔ سورۃ الحجرات شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی صورتوں میں سورہ محمد بہت ابتدائی دور کی تھی، پھر درمیان کی 6 ہجری کی سورہ فتح، اب یہ مدینے کے آخری دور 9 ہجری کے لگ بھگ نازل ہونے والی صورت ہے۔ فتح مکہ کے بعد پورے عرب میں اسلام پھیل گیا تھا، بستیوں کی بستیاں اور قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہو رہے تھے، تو اس میں سے ظاہر پورے قبیلے کے ساتھ سارے لوگ مسلمان ہو جاتے نا، جن کے دلوں میں چاہے ایمان اترا نہ ہو، تو ہر فرد کی تربیت نہیں ہوئی تھی، تو مدینے سے دور ہونے کی بنا پر بھی علم میں کمی تھی، تو ان کی کمزوریوں کی اصلاح بھی اس صورت میں کی گئی اور مسلمانوں کو بھی بہترین اخلاق کی تعلیم دی گئی۔ ہمیں بہت سے اصول دینے والی صورت ہے، ایک ایک آیت سے اصول دینے والی ہے۔ انشاءاللہ کچھ آیات ہم دیکھتے ہیں۔ خاص ہم سے بھی خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، 2 رکوعوں پر مشتمل چھوٹی سی صورت ہے اور کئی دفعہ خطاب دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بات کی گئی، گویا احساس دلایا گیا کہ اگر تم مومن ہو تو یہ کام تمہیں کرنا ہے، تمہیں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ یہ کام تمہیں زیب نہیں دیتا اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ پہلی آیت میں یعنی ایمان کو اپنی زندگی کا، دین کا سب سے پہلا اصول دیتی ہے کہ پہلی آیت، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ زندگی کے ہر فیصلے میں، ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہو کر رہنے کی ضرورت ہے، پیچھے چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہمیں یہاں پہ نوٹ کر لینا چاہیے، یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے حکم کے پابند رہو یا صرف قرآن کا اتباع کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے، یہ بھی بہت غلط فہمی اکثر نظر آتی ہے نا، کسی بھی کو حکم دیا جائے، بتایا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کہاں ہے قرآن میں؟ تو ہے ہی نہیں، یہ بات آسانی سے انسان کہہ دیتے ہیں نا، حالانکہ ہر جگہ بات آتی اللہ اور اس کے رسول، جو بات سنت ہے، قرآن و سنت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، قرآن و سنت کے دیے ہوئے اصولوں کو توڑا ہی نہیں جا سکتا، اس کے مقابلے میں اپنی مرضی نہیں چلائی جا سکتی، پھر ساتھ ہی تنبیہ بھی، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تنبیہ، ان اللہ سمیع علیم،
اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. اسے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اس کے پیروی نہیں کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. دوسری آیت میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام سکھایا گیا، اور تعذروہ تعقروہ جو ہم پچھلی صورت میں پڑھ رہے تھے، کہ کہا گیا کہ آپ کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، یعنی اس طرح آپ سے بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز کو بلند کر دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کہا جاتا ہے بہت ہی بڑی تنبیہ اس میں آ رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب ضائع ہو جائے، ان تحبط اعمالکم، کہ سبھی کچھ ضائع ہو جائے جو تم نے کیا. سوچیں وہ ایمان، اہل ایمان تو پھر کیا کچھ نیکیاں کر چکے ہوں، اور ان کو یہاں پہ ڈرایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بھی بلند کر دی تو سارے اعمال ضائع ہو سکتے، سارے اعمال حبط ہو سکتے. اعمال کو ضائع کرنے والی کون سی چیزیں انشاءاللہ آپ نوٹ کر رہے ہوں سورہ محمد سے، تو یہاں ایک بڑی بات سمجھ میں آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کمی کیسا بڑا آفینس ہے. اس آیت پر اب ہم کیسے عمل کریں؟ یہ تو آپ کے سامنے آواز بلند نہیں کرو کی بات تھی نا. تو یہاں جیسے سوچ سکتے ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو رہی ہو، آپ کا ذکر ہو رہا ہو، اسے ادب سے سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں اپنی رائے کو اہمیت نہ دینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، وہ بھی اس میں شامل ہے. اور اس کی کئی مثالیں ہو سکتی. عبادت اور تقوی کے معاملے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کرنے کی کوشش کے لیے تو حدیث میں بھی رہنمائی ملتی ہے نا. یاد ہوگا پہلے یاد کرتے رہے کہ کچھ اصحاب آ کے کہتے ہیں کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھتے ہیں، پوری رات ہم کریں گے، پورے روزے دن رکھیں گے ہر دن میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میری پیروی کرو، اسی میں خیر ہے، اسی پہ چلو، اسی طریقے پر چلو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے. پھر بدعات اور نئے طریقے دین میں داخل کرنا یا اور بھی کئی احکامات بھی سوچنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو. اب ان پر مسجد کے دروازے بند کر دینا، کچھ بھی بہانے ہو کہ آج کے حالات خراب ہیں اور کیا کچھ ہے، کس طرح آگے بڑھنے کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس پہ عمل پیرا ہونے، اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے. اور کہا جاتا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے، اور ساری نیکیاں صاف ہو گئی، وہاں اعمال نامے سے مٹ گئی، ایسا نہ ہو جائے کہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. آیت 6 میں اہم ہدایت ہے، بلکہ اہم ہدایات شروع ہو رہی ہے وہاں سے کہ کوئی تمہارے پاس اگر اہم خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو. ہر سنی سنائی پر اگر انسان سوچے یقین کرنے لگے تو کیسے کیسے نقصان اٹھا سکتا ہے نا. آج تو انٹرنیٹ اور میڈیا کا اتنا زیادہ استعمال ہے جہاں پھیلائی ہوئی باتوں کو کوئی اتھینٹسٹی بھی نہیں ہوتی نا. پہلے تو پھر بھی اخباروں میں کتابوں میں کچھ تو خیال کرنا پڑتا تھا کہ کوئی فوراً پکڑ لے گا کہ یہ بات غلط لکھی گئی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اب کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے، جو چاہے جو لکھ دے، جو چاہے جھوٹ پھیلا دے، اور اس کو پھر لے کر اگر آگے بلا تحقیق پھیلا دینے سے کیسا محتاط رہنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے. کتنے اس میں فتنے پھیلتے ہیں نا، خواہ کی نفرتیں پھیلے، غصے آئے، کسی قوم کے خلاف ہی کوئی بات ہو رہی ہے اور وہ صحیح نہیں ہو اور خواہ اس پہ نفرتیں پھیل جائیں، یا اور بھی کتنے نقصانات اٹھا سکتے ہیں انسان کے. کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بات ہے، بلکہ علاج تک کے بھی سوچ سمجھ کے دیکھنا چاہیے. کچھ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کی بیماری کیا ہے اور وہ آپ کو بڑے زوردار طریقے سے علاج بتا رہے ہیں کہ وہ یہ اور یہ کر لو بس یہ ٹھیک ہو جائے گا. انہیں کیا پتا ہمارے اصل کیا مرض تھا ہمارے پاس. تو سمجھنے کی ضرورت ہے، بلا تحقیق کسی پہ یقین نہ کر لے انسان، نہ آگے پھیلائے. پھر آیت 9 میں مسلمانوں کے آپس کے جھگڑوں کے بارے میں ہدایت ہے. وہ ہدایت ویسے تو اصل اسلامی حکومت کے لیے ہے، لیکن ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اسے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر آیت 10 میں کہا گیا 10 میں انما المؤمنون اخوۃ، سب مسلمانوں کو یہ آیت اخوت کے رشتے میں جوڑ دیتی ہے. جس طرح بہن بھائیوں میں اختلافات ہوں بھی تو ایک دوسرے کے وہ خیر خواہ ہوتے ہیں، آپس میں تعلق ان کا قائم رہتا ہی ہے نا. اسی طرح مسلمانوں کا آپس میں رہنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کو ایک جسم سے بھی تشبیہ دی. ایک عضو میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. پھر اللہ کا حکم یاد ہی رکھنا چاہیے جو سائٹ میں دیا گیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ،
اپنے بھائیوں کے تعلقات درست کرو، لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت اسی سے حاصل ہوگی۔ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے، مسلمانوں کے آپس کے تعلقات درست رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس میں تفرقے نہ پیدا ہوں، اس میں فساد نہ پیدا ہوں۔ پھر آیت 11 سے اخلاق کی بہت سی ان برائیوں سے بچنے کی تاکید مل رہی ہے جس کی وجہ سے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا۔ پہلی بات یہ کہ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائے، نہ عورتیں عورتوں کا، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ مذاق اڑانے میں بھی اصل خرابی دل کی ہوتی ہے نا، کہ دوسروں کو کمتر سمجھ رہے ہوں، اپنے دل میں کمتر سمجھے تبھی کسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ تم نہیں جانتے، کیا پتہ وہ کئی لحاظ سے تم سے زیادہ بہتر ہو، بلکہ سوچیں اگر اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا کوئی بلند مقام ہو تو ان کا مذاق اڑانے سے تو کتنی بڑی آفت میں پھنس سکتے ہو۔ تو اصل بات ویسے تو جو یہاں پہ ہے وہ قرآن نے ہمیں جو روک دیا کہ مذاق اڑانے سے، کہ وہ ہمارے لیے پھر حرام کی حیثیت رکھتا نا، جس چیز سے منع کر دیا گیا قرآن میں کہ نہیں کرو وہ ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کتنی نفرتیں پھیلانے کے باعث بھی بنتے نا یہ مذاق۔ یہ کامیڈی شوز وغیرہ بھی کس طرح پورے قوموں میں آپس میں نفرتیں پھیلا دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ تعان نہ کرو، کسی پر چوٹ کرنا، اعتراض کرنا، کسی کو کسی ایپ پر یا غلطی پر آر دلانا، ویسے الفاظ ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر تعان نہ کرو۔ اللہ کی نظر میں تو سب انسان ایک ہی ہے نا، اپنے اوپر نہیں کرو کہا جاتا، مسلمان تو ایک ہی جسم ہے۔ اور پھر ایک مطلب یہ بھی کہ کسی کو تعان کرو گے تو پلٹ کے وہ تمہیں جواب بھی دے گا اس سے زیادہ۔ تو اور پھر کسی کو نام نہیں دو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اس میں بھی بڑا شہرت لوگ کر رہا ہوتے، کسی ہر ایک کو نام دینا انہیں آتا ہے، اور کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے جو انہیں پسند نہیں ہو ایسے نام کے لیے بھی دینے کے لیے تنبیہ کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ اور وہی کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو وَمَن لَّم يَتُب، جو اس سے توبہ نہ کرے وہ تو ظالم ہے۔ پھر اگلی آیت میں گمان کرنے سے روکا گیا، تنبیہ کہ اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بات علم کے ساتھ ہونی چاہیے، کسی کے بھی بارے میں پہلے گمان کر کے تھیوری بنا دیں اور پھر اس کی تصدیق کرنا چاہے تو انسان کو وہی کچھ نظر آنے لگتا ہے نا، سب چیزیں وہی محسوس ہوں گی۔ تو اس لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، پہلے سے خود ہی کچھ گمان انسان نہ بنا لے۔ شیطان تو بدگمانی ڈالتا ہی ہے نا، اس کے مقابلے میں حسن ظن کرنا عبادت ہے، ہر ایک سے اچھی ہے، اچھا گمان کریں تو اچھی چیزیں محسوس ہوتی رہیں گی۔ اور پھر غیبت سے نہ صرف ایک روکا گیا بلکہ انتہائی کراہت دلائی گئی، گویا وہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، اتنی زیادہ کری اور بری چیز۔ لیکن بالکل صحیح تمثیل بھی ہے نا، ایک مسلمان ہمارا بھائی ہے اور جب وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا اس وقت دوسرے کے سامنے اس کی عزت دھیڑ دے تو وہ کتنی بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اتنی کری اور بری چیز ہے غیبت، اور کس کس بہانے سے ہماری زبان اس پر پھسل جاتی ہے نا، کبھی دل ٹھنڈا کرنے کے بہانے، کبھی تو ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں، کبھی کچھ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچا دے، ہمیں معاف کر دے۔ سارے احکامات بالکل ہمارے لیے ہمارے حرام کا درجہ رکھتے ہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ انسانوں کے لیے ہونے والے گناہ میں یہ بھی کتنی بڑی ویسے اسکیری بات ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ تو بہت عفو کریم ہے، لیکن یہ گناہ جو کسی دوسرے کا حق مارا ہو، کسی کو ہرٹ کیا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ تو معاف ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے، اور آخرت میں کوئی نہیں معاف کرنے والا۔ جس طرح ہم ابھی آگے بھی دیکھیں گے، پیچھے بھی دیکھتے آ رہے ہیں، اپنے رشتے دار، اولاد، ماں باپ، وہ تک بھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑنے والے، ساری نیکیاں سمیٹ کر لے جائیں گے۔ بلکہ نیکیاں ختم ہو جائیں اور دعوے کرنے والے موجود ہوں تو دوسروں کے گناہ بھی سر پہ ڈالے جا سکتے ہیں۔ کس قدر پریشان ہونے کی بات ہے۔ تھوڑی سی تسلی ہے کہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے، لیکن قیامت کے دن انسان تو کسی پر نہیں رحم کریں گے۔ بہت زیادہ استغفار بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور آئندہ کے لیے بہت محتاط رہنے کی، اپنے زبان پہ بالکل ایسی ہر چیز سے اپنی زبان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے زبان کی حفاظت کرو تو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، حضور نے فرمایا نا۔ انشاءاللہ سورہ حجرات کے بقیہ آیات بھی بہت کچھ ہمیں سکھانے والی ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پر غور کر لیں۔ سورہ قاف شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک مکی صورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس صورت کا موضوع آخرت ہے، بہت ہی زوردار پر اثر خطبے کی طرح یہ صورت ہے، الفاظ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، الفاظ اور ترجمہ
تفسیر کے بغیر ہی وہ دل میں بس اتر جائے وہ ہر لفظ اس کا نا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو عیدین اور جمعے کے خطبوں میں بہت زیادہ تلاوت فرماتے تھے. آپ کے کسی پڑوس میں رہنے والی کا تو کہنا ہے مجھے یاد ہی اس طرح ہوئی آپ کے خطبوں میں سن کر. فجر کی نماز میں بھی آپ بکثرت تلاوت فرماتے. تو آخرت کی یاد دلانے والی صورت انشاءاللہ اس سے ہم بھی پڑھنے والے ہوں. قرآن مجید کی قسم سے شروع ہو رہی قاف اس کا حروف مقطعات اور پھر ایک قرآن المجید. اب اس پر بھی قیامت کی اثر بات ہے نا ساری. تو آگے قیامت پر تعجب کرنے والوں کے اعتراضات کا جواب دیا گیا کہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب کچھ ہمارے علم میں ہے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. حیرت کی کیا بات ہے, ایک ایک عمل سامنے آ جائے گا. تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ کہاں ہے وہ سب کتاب میں لکھا ہوا ہے, وہ سب جمع کر دیا جائے گا. پھر آیت 16 میں کہا گیا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں. ہم اس کی رگ گردن سے بھی قریب ہیں. دل میں آنے والے وسوسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم کو بھی ہمارا رب ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے. ہمارے رگے گردن سوچیں کتنے ہمارے قریب ہے, اس سے زیادہ وہ جاننے والا ہے. پھر 2 کاتب بھی اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں. زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک نگران موجود ہے. ذرا سوچیں ابھی پچھلی صورت کے احکامات جو تھے اور یہاں لکھے جانے کا یہ انتظامات, ادھر ہماری زبانوں کا پھسلنا, ہماری بھول, اس کے اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمتوں کی پناہ میں ہمیں لے لے. پھر آیت 31 میں قیامت کے دن دوزخ جہنمیوں کو لینے کے لیے کیسے تیار ہوگی اس کا نقشہ کھینچا گیا. کہہ رہی ہوگی حل من مزید, اور بھی ہے کوئی. اور دوسری طرف جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا تھا ہر اواب حفیظ سے, جو بہت ہی رجوع کرنے والا اور نگہداشت کرنے والا تھا. ان کے قریب غیر بعید کہا جاتا, متقین کے بالکل قریب لے آئی جائے گی. خشیہ الرحمن جو خشیت کرنے والا, وجاء بقلب منیب رجوع ہونے والا دل لے کر آیا. اور پھر ان کے لیے اور کہ کیا کچھ ان کے لیے ہے, جو کچھ وہ مانگے جو وہ چاہیں, بلکہ اس سے زیادہ ان کے لیے ہے. ولدینا مزید, اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو ایسے انعامات پانے والے ہیں. سورہ ذاریات بھی اس کا بھی کچھ حصہ اس بارے میں ہے, لیکن اب ٹائم بھی ہو گیا ہے اور اس کا پہلا رکوع سمجھنے والا بھی ہے جس میں متقین کی صفات بھی آتی ہیں, جس کو اسکپ ہم کرنا نہیں چاہتے کہ وہ صفات تو ہمیں ضروری سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سپارے کے ساتھ ہی سورہ ذاریات جو باقی پڑھ رہے ہوں گے تو اس پر بھی بات کر لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.